हेलो फ्रेंड्स, आप सबको खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम जानेंगे अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इट मींस के ASI BPS 9 थ्रू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। हमारे काफ़ी दोस्तों ने हमें रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ हमें गाइड करें या हमें कुछ आइडिया दें कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो अभी अनाउंस किए हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने। उसके फ़िज़िकल फ़िटनेस के टेस्ट अनाउंस किए हैं जो कि अभी अगस्त में मिड ऑफ अगस्त से शुरू हो रहे हैं। तो उसके बाद सितंबर के एंड या फिर शुरुआत में इसकी जो है रिटन इम्तिहान इसका जो है मुतवक्की है। तो उसके बारे में हम जानेंगे आज कि हाउ टू प्रिपेयर एंड व्हाट एरियाज़ शुड बी कवर्ड फॉर द एग्ज़ामिनेशन। एक्चुअली ये जो एग्ज़ाम है ये दो हिस्सों में बल्कि हम ऐसे कहें कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। 2 हिस्सों में इसलिए हमने कहा कि एक तो है रिटन जो है ये एग्ज़ाम है, और दूसरा है नंबर 1 जो है रिटन है, और जो दूसरा है वो MCQs बेस्ड जो एग्ज़ाम्स हमारे होते हैं 1 पेपर MCQs के उस लिहाज से। अब रिटन में कौन से टॉपिक्स आते हैं या फिर कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन से एरियाज़ आते हैं, आइए उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एक्चुअली ये जॉब है तो 9 ग्रेड की, लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट्स की जो रश है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी के अंदर फोर्स जो है स्पेशली पुलिस हो तो उसकी जो बहुत इम्प्रेशन होती है हमारी सोसाइटी में। तो इस लिहाज से हमारे ज़्यादातर जो नौजवान हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो किसी भी फ़ोर्स को, अगर वो फ़िज़िकली फ़िट हैं तो उस किसी भी फ़ोर्स को ज्वाइन करें एज़ एन ऑफ़िसर। अगर ऑफ़िसर ना हो सके तो एज़ सोल्जर और कांस्टेबल भी वो जाना पसंद करते हैं काफ़ी दोस्त, क्योंकि इसकी जो है इम्प्रेशन एक अच्छी जाती है। लेकिन जब आप बनेंगे एक ऑफ़िसर इस फोर्स डिपार्टमेंट में, किसी भी फोर्स के डिपार्टमेंट में, स्पेशली पुलिस में, तो आप ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे या फिर ज़्यादा एक मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी टू अर्न्स योर लिविंग और टू अर्न सर्टेन रिस्पेक्ट एंड रिकग्नाइजेशन इन योर सोसाइटी। तो ASI एक्चुअली है तो 9 ग्रेड की जॉब, लेकिन इसकी थोड़ी अच्छी इम्प्रेशन है और इसकी अथॉरिटीज़ वगैरह, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह हैं वो अच्छे खासे हैं और इसकी पे भी कुछ अच्छी है। तो इस लिहाज से हमारे दोस्त इस टेस्ट के बाद लेके जो CPEC जो डिवीज़न है, CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो अभी जॉब्स आई थी ये ASI सिंध पुलिस नहीं है, बल्कि ये CPEC जो कि एक नई पुलिस बनाई गई, नया फोर्स बनाया गया है स्पेशली फॉर द सिक्योरिटी ऑफ CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो उस लिहाज से ये जॉब टेस्टेस होने वाली हैं। सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया कि रिटन पार्ट, इसके रिटन पार्ट में यहाँ पे 2 जो हैं पार्ट्स हैं। ये हमारे पास जो पेपर है अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पास्ट पेपर है 2014 का। जो रिटन पार्ट है उसमें 2 पार्ट्स हैं। एक तो है सिंधी का, दूसरा है सिंधी या फिर उर्दू, ये दोनों शामिल है। दूसरा है वो है इंग्लिश का। ठीक है, ये सिंधी और इंग्लिश ये दोनों एरियाज़ हैं, और इन दोनों के जो हैं एसेज़ हैं, शॉर्ट एसेज़ हैं, लेंथी एसेज़ नहीं हैं जैसे कि हमने लिखना होता है PCS या PMS के एग्ज़ाम में या फिर CSS के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे शॉर्ट एसेज़ होते हैं, तो आपको 5 या 8 या 10 कोई ऐसे टॉपिक्स दिए होते हैं जो कि बिल्कुल सिंपल और जनरल होते हैं, जिनके बारे में आप डेली लाइफ में सुनते हैं। तो उनमें से कोई भी टॉपिक आएंगे और आपको किसी एक को चूज़ करके किसी एक पे लिखना है। लेकिन अभी बात यह है कि हमारे दोस्तों की या तो इंग्लिश वीक होती है या फिर राइटिंग स्किल्स वीक होते हैं। अगर हमने इंग्लिश ग्रामर को पढ़ा है, जनरली इंग्लिश लैंग्वेज हम जानते हैं, स्पीक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन राइटिंग जो है हमारे बस की बात नहीं है। ये सब के बस की बात नहीं है। ये वो ही दोस्त कर पाते हैं जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिन्होंने किसी टीचर को ज्वाइन करके किसी टीचर के पास राइटिंग स्किल्स सीखे हैं और अपनी असेसमेंट करवाई है, एवेल्यूशन करवाई है। तो उसके बाद वो ही काबिल हैं रिटन को लेकर, तो वो रिटन तभी लिख सकते हैं, क्योंकि रिटन जो काम है वो अच्छे खासे के बस में नहीं है। लेकिन बस में तब है जब आप सीखेंगे, कोशिश करेंगे, लैंग्वेज के बाद आप राइटिंग स्किल्स पे आएंगे तो यू कैन डू इट। तो सबसे पहले यहाँ पे
ریٹن ایگزام میں یا ریٹن پارٹ میں جو ہے انگلش ایسے ہے جو کہ 100 مارکس کا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, تھوڑا میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں یہ والا, تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دکھا سکتا ہوں آپ کو. یہ ٹوٹل میکسیمم مارکس جو ہیں 100 ہیں. تو یہ لکھنا ہے رائٹ این ایسے آف ناٹ مور دین 150 ورڈس آن اینی ون آف دا فالوئنگ ٹاپکس. یہ ابھی 6 ٹاپکس دیے ہوئے ہیں, یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 150 سے بھی زیادہ ورڈس نہیں ہونے چاہیے. اٹ مینس کہ اٹ شوڈ بی ویری شارٹر لائک پیراگراف. جیسے کہ ہم پیراگراف لکھتے ہیں تو اس میں بھی تقریباً 100 سے 150 ورڈس آ جاتے ہیں. تو ان ٹاپکس میں سے جو کہ بہت سمپل ہیں کہ پیٹریوٹزم کیا ہے, گلوبل وارمنگ کیا ہے, پاورٹی کیا ہے, ان امپلائمنٹ, کو ایجوکیشن, امپورٹنس آف انگلش, اس طرح کے کچھ دوسرے جو ٹاپکس ہیں وہ آ سکتے ہیں. تو آپ اچھے سے ان کو پریپیئر کر سکتے ہیں. تو یہ ایک انگلش کوئی بھی آپ ایسے لکھتے ہیں, اسے سمجھیں کہ ایک تھوڑا لیندی پیراگراف ہے, تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. اس کے بعد جو ریٹن پارٹ کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ ہے ایسے ان سندھی اور اردو. یہ بھی 100 مارکس کا پیپر ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 100 مارکس کا پیپر ہوتا ہے, اور یہ جو پیپر ہوتے ہیں یہ دونوں ایک ہی دن میں ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو MCQs ہوگا وہ بھی ایک دن میں. یہ تینوں الگ الگ دن میں نہیں ہوں گے. حالانکہ یہ الگ الگ امتحانات ہیں, لیکن ان سب کے لیے ایک ٹائم مختص ہے کہ آپ فرض کریں کہ 10 بجے امتحان شروع ہوتا ہے, تو آپ کو 1 گھنٹہ ملے گا ٹو رائٹ انگلش ایسے, اس کے بعد 1 گھنٹہ سندھی اور اردو ایسے, اور پھر 1 گھنٹہ آپ کو ملے گا اپنے MCQs ایگزام کے لیے. تو یہ 3 گھنٹے کا ایک پیپر ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ جو اردو اور سندھی جو ایسے ہے یہ بھی اتنا کوئی بڑا ڈیل نہیں ہے. یہ بھی ان دوستوں کے لیے کوئی بڑا ڈیل نہیں ہے جن کی جو لینگویج ہے وہ اچھی ہے. زیادہ تر ہم یہاں سندھ میں تو سندھی لکھیں گے, اور لکھنا بھی چاہیے, کہ اردو میں ہم کو پریفر نہیں کرنا چاہیے. ہمیں سندھی کیونکہ ہماری لینگویج ہے, اور یہی ہمارے لیے آسان لگے گا ایز کمپیئر ٹو اردو. ہم سندھی کو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے لکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں آسانی سے. تو اس لحاظ سے سندھی کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں سندھی ایسے کے, وہ بھی کوئی اتنے ٹف نہیں ہوتے. وہ بھی بالکل جنرل اور نارمل سے ہوتے ہیں, جہاں پہ آپ کو لکھے گی محنت جی عظمت, حب الوطنی, سچل سرمست, سندھ جی ثقافت, کتاب ایک بہترین دوست آئے, اتفاق میں برکت آئے, یونٹیز اسٹرینتھ اور سرٹن تھنگس. تو اس لحاظ سے اس قسم کے ٹاپکس آتے ہیں جو کہ بالکل آسان ہوتے ہیں. لیکن شرط یہاں پہ بھی یہ ہے کہ آپ کی لینگویج جو ہے سندھی گرامر ہے, سندھی لینگویج ہے, سندھی جو آپ کی رائٹنگ ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. آپ کو لینگویج لکھنا آنا چاہیے. آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ لیجیبل ہونی چاہیے, اور وہ ایک اس میں کلیئرٹی ہو, اس میں ایک بیوٹی ہو, اس میں ایک جو ہے نا ایکسپریسو انداز ہو. ایسے نہ ہو کہ جو ہم سندھی بولتے ہیں نارملی وہ لینگویج نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ تھوڑا گرامیٹیکلی آپ کو کریکٹ ہونا پڑتا ہے, اور آپ کو اچھے سے چیزوں کو کور کرنا پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے جن دوستوں کا جو یہ والا پارٹ جو ویک ہے, تو وہ پریپیئر کریں اپنے آپ کو. اس کو بالکل ایزی نہ لیں. اگر وہ امتحان کا پارٹ ہے تو ایسے نہیں, یہ 100 مارک کا پیپر ہے. تو 100 مارک کا پیپر ہے, تو جو ایگزامائنر ہے یا پھر ریکروٹمنٹ ایجنسی سندھ پبلک سروس کمیشن ہے, تو انہوں نے بھی کچھ سوچ کے یہ آپ کو امتحان آپ سے لے رہے ہیں. تو آپ اس کو نارمل نہ لیں, اس کی بھی اچھے سے پریپریشن کریں, اس کے بعد ہی آپ اس کو اچھے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کو اردو میں بھی کر سکتے ہیں, یہاں پہ آپ اردو ورژن بھی ملا ہوا ہے, اور سندھی میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو ہمارے دوست ہیں تو وہ سندھی میں ہی زیادہ پریفر کریں تو بہتر ہے. اس کے بعد جو پارٹ نمبر 3 ہے, یا پھر ہم ایسے کہیں کہ دوسرا جو حصہ ہے ریٹن کے علاوہ, وہ ہے MCQs بیسڈ. یہ جیسے کہ ہمارے 1 پیپر MCQs بیسڈ امتحانات ہوتے ہیں, ابھی جو ہوئے تھے TO اور MO کے, یا پھر ابھی مختلف ایگزامس کے ابھی ہوئے تھے اسٹاف نرس کے, میڈیکل آفیسر وغیرہ کے, تو وہ 1 پیپر MCQs کے ہوتے ہیں. تو سملرلی یہ بھی ایک جنرل 1 پیپر MCQs ایگزام ہوتا ہے. اس کے بعد جو یہ ریٹن پارٹ کے بعد یہ ایک ہی دن ہوتے ہیں, میں نے کہا جیسے کہ, تو ریٹن پارٹ کے بعد یہ آپ کو MCQs 50 MCQs کا پیپر ملے گا, اور 50 MCQs کے جو ہے 100 مارکس ہوں گے. ایک سوال پہ 2 مارکس ہوں گے. اور یاد رکھیں یہاں پہ نیگیٹو مارکنگ بھی ہوتی ہے, کہ اگر آپ ایک سوال غلط کرتے ہیں, تو جو آپ نے کریکٹ سوالات کیے ہیں ان کا 1 مارک کٹ جائے گا. اٹ مینس کہ 0.5 نیگیٹو مارکنگ بھی ہے. تو اس لحاظ سے تھوڑا زیادہ کیئرفل ہونا پڑتا ہے, ادروائز یو کین لوز یور مارکس. آپ کے جو کریکٹ سوالات ہیں وہ بھی آپ کے جو ہیں کٹ آف ہو سکتے ہیں, اگر آپ نے
کیئرفلی یا پھر ایسے ہی بس جلد بازی میں اٹیمپٹ کیا، تو اس لیے آپ کو پریپریشن اچھی کرنی چاہیے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ جو ایم سی کیوز بیس امتحانات ہیں وہاں پہ کیا پڑھنا چاہیے، تو یہ جو ایم سی کیوز بیس ہے یہ تھوڑا زیادہ چیلنجنگ ہے، اسپیشلی فار دوز ہو آر ناول، جو اتنی پریپریشن نہیں کرتی یا پھر جنرلی جو این ٹی ایس پی ٹی ایس اس قسم کے امتحانات دیتے رہتے ہیں، تو یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جو کرائٹیریا ہوتی ہے سندھ پبلک سروس کمیشن کی، یہ تھوڑی نیکسٹ لیول کی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ گریڈ 19 کی جاب ہے، لیکن ایز اے کمیشن ایگزام، ایز اے کمیشن ریکروٹمنٹ ایجنسی، تو یہاں پہ تھوڑا چیلنجنگ ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ کے جو میجر ایریاز ہیں وہ ہے انگلش، اس کے بعد سائنس، اس کے بعد ہمارا کرنٹ افیئرس، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان افیئرس اور اسلامیات بھی ایک دو کوشچن آ سکتے ہیں۔ تو یہ میجر ایریاز ہیں، اور اسپیشلی ہم ان سب کو جی کے ہی کہتے ہیں زیادہ تر، لیکن جی کے میں ہم یہ کہیں کہ کرنٹ افیئرس اور جو ہے جنرل نالج جو آتا ہے، جیسے کہ ریورس، ماؤنٹینس، کنٹریز کے بارے میں، آرگنائزیشنس کے بارے میں، تو اس قسم کے مختلف سوالات آتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ جو پہلا نمبر سوال ہے تو واٹ از دا اینٹونیم آف انٹینشنل، تو انٹینشنل یہ انگلش کا سوال ہے۔ اس کے بعد خطیب الانبیاء از دا ٹائٹل آف، تو یہاں پہ ایک اسلامک اسٹڈیز کا سوال ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دا ہارڈسٹ سبسٹینس ان دا ورلڈ، یہ سائنس کا، جنرل سائنس کا سوال ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ویئر از ریڈ اسکوائر سچویٹڈ، ریڈ اسکوائر کہاں پہ سچویٹڈ ہے، تو یہ بھی ایک جنرل نالج کا یا پھر کرنٹ افیئرس کا سوال ہے۔ تو اس لحاظ سے اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں اور آپ کو اچھے سے پریپریشن کرنی چاہیے، ایسے نہیں کہ نارمل لیں، کیونکہ نیگیٹو مارکنگ ہے یہاں پہ۔ آپ کے جو ہے نا دھکے نہیں چلیں گے، کیونکہ اگر آپ دھکے لگائیں گے، فرض کریں کہ آپ کے 20 دھکے لگ بھی جاتے ہیں، اگر آپ کے 30 نہیں لگتے یا پھر 30 لگ جاتے ہیں، 20 نہیں لگتے، تو جو آپ کے نیگیٹو مارکنگ کے حوالے سے جو کریکٹ آپ نے کیے، وہاں سے جو غلط آپ نے اٹیمپٹ کیے ہیں، جو دھوکے سے کیے تھے اور غلط گئے، تو وہ آپ کے جو ہے نا جو کریکٹ سوالات ہیں ان کو بھی غلط کر کے ان کے بھی جو ہے نا مائنس کریں گے 0.5 مارک اگینسٹ ایچ جو ہے رانگ آنسر۔ تو اس لحاظ سے کیئرفل ہونا پڑتا ہے، اچھی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے۔ جو رٹے والے دوست ہیں وہ زیادہ تر نہیں کر پاتے اس کو، تو اس کے لیے آپ کو اچھے سے پریپریشن کرنی چاہیے۔ اب آپ یہ سوالات کریں گے کہ پریپریشن کیسے کرنی چاہیے، اور ہم کون کون سے ایریاز، یہ تو ایریاز میں نے بتا دیے، لیکن کیسے کرنی چاہیے، اور ہاؤ ٹو امپروو رائٹنگ اسکلس، ہاؤ ٹو امپروو اوور جنرل نالج، تو یہ چیزیں آپ کو ہم نیکسٹ لیکچر میں بتائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ ان ایریاز کو اچھے سے پریپیئر کریں، لیکن اس کو آسان نہ لیں۔ گریڈ 19 کی جو بلا شک ہے، لیکن یہ ایک تھوڑا چیلنجنگ جاب ایگزام ہے، تو آپ کو اس کی پریپریشن اچھے سے کرنی چاہیے، کیونکہ 3 اوورس کا پیپر ہے، 3 گھنٹوں کا، ایک تو انگلش ایسے، اس کے بعد سندھی اور اردو ایسے، اور پھر اس کے بعد ایم سی کیوز والا جو پورشن ہے۔ تو 3 گھنٹے لگاتار آپ ایگزام دیں گے، تو وہاں پہ آپ تھک جاتے ہیں، اور ایک پریشر ہوتا ہے، ایک جو ہے ڈیفیکلٹ ایک سچویشن ایگزام جو حال میں ایگزام روم میں ہوتا ہے، وہ تھوڑا مینٹین کرنا، کانفیڈنس مینٹین کرنا، وہاں پہ پریشر مینٹین کرنا، اور اسپیشلی جو پریپریشن کر کے جائیں گے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو کینڈیڈیٹس بس ایسے ہی ایم اے ہی سمجھیں گے اس کو کہ یہ بس ایم اے ہی ہے، جیسے کہ ہمارے 5 to 15 گریڈ والے بھی ایگزامس ہوئے تھے، تو 40 پاسنگ اسکور تھا، یہ ایک چیلنجنگ نہیں تھا۔ جو دوست کچھ ہی دن پریپریشن کر کے گئے تھے تو وہ بھی ایٹ لیسٹ 40 مارکس 43 45 تک گئے ہیں، لیکن اس ایگزام میں تینوں پیپر پاس کرنا، تینوں میں ایک مینٹین کرنا اسکور، تو اٹ از لٹل بٹ چیلنجنگ، لیکن اٹس ناٹ ٹو چیلنجنگ، اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ فار یو، اٹ کین بی ایزیئر اف یو پریپیئر یور سیلف۔ ابھی تک آپ کے پاس 1.5-2 مہینے ہیں ریٹن ایگزام ہونے تک، تو آپ ابھی سے اسٹارٹ کریں۔ آپ ہم سے بھی گائیڈ لے سکتے ہیں، ہم کیسے ہم بھی آپ کو تھوڑا بتا سکتے ہیں نیکسٹ لیکچرس میں، یا پھر واٹس ایپ پہ، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنی پریپریشن اسٹارٹ کریں اور اس اپارچونیٹی کو گریب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔